अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका मेज़बान रियाज मेलसी आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, यूं तो मुल्तान के बहुत हवाले हैं। मुल्तान की शोहरत के हवाले से मुल्तान मदीनतुल औलिया भी है, औलिया कराम की धरती। फिर गर्द गर्मा गदा गोरस्तान भी मुल्तान की शोहरत की एक वजह है। मुल्तान का सोहन हलवा भी एक शोहरत का हवाला है। मगर एक और ज़बरदस्त हवाला जो है वो मुल्तान के आमों का हवाला है। और जो लज्जत मुल्तान के आमों में है वो शायद किसी और जगह नहीं। दुनिया भर में मुल्तान की मुल्तानी ज़बान यानी सराइकी ज़बान और मुल्तान के आम जो हैं मशहूर हैं। और आज की जो शख्सियत है वो मुल्तान के आमों से भी ज़्यादा मीठी है। बहुत प्यारी शख्सियत हैं। वो मुल्तान ग्रोअर्स जो कम्युनिटी है उसमें से हैं। और मैं उनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत प्यारी शख्सियत हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं। आप हैं मलिक ज़फ़र अब्बास महेर साहब। जी मेहरबानी मेलसी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तान मैंगो ग्रोअर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। जी 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 जी, ये इस तरफ तो मैं आ रहा था। जी सर। और इसी हवाले से आज की ये नशिस्त है। और मैं पिछली कोई 5 नस्लों से आम की खिदमत कर रहा हूँ। और हम पता नहीं कितने अरसे से आपके पैदा किए हुए आम खा रहे हैं और सर धुन रहे हैं। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। मैं क्या है, मैं तो सिर्फ उसको सेंच रहा हूँ। ये अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं उसकी खिदमत खुशामद, मैं तो माली का किरदार अदा कर रहा हूँ। और ऐसा माली कि जिनकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है इंशाअल्लाह। और आमों की पैदावार में इजाफा इसलिए हो रहा है कि आप जैसे जो मैंगो ग्रोअर्स हैं वो रवायती अक़साम से हटकर नई अक़साम को मुतारिफ करा रहे हैं। ये सिलसिला क्या है और इसके नतायज कितने अच्छे आ रहे हैं? नई इकसाम को मेलसी साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ज़रूर अडॉप्ट करें। कोई भी बिज़नेस है, कोई भी ज़राअत है, आप उसको हर 4 साल बाद उसमें इनोवेशन बड़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, यही तो हम जानना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पुरानी वैरायटीज़, आज से आप 30 साल पीछे चले जाएं तो आपके पास जो वैरायटीज़ थीं अब उनके ऊपर और वैरायटीज़ आ गई हैं, उससे भी बेहतर शेल्फ लाइफ है उनकी। अब जो नई वैरायटीज़ आई हैं उनका ये है कि जायका बाहर चाहा जाता है। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि नई वैरायटीज़ में इतनी जान है कि वो इंटरनेशनल मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकें। मलिक साहब, वो वैरायटीज़ आमों की कौन कौन सी हैं कि जिनमें जायका भी ज़्यादा है, बाहर भी उनको पसंद किया जाता है और यहाँ का जो मैंगो ग्रोअर है हमारा भाई, उसको माली तौर पे भी फ़ायदा हो रहा है? मैं गुजारिश करूं जनाब, मुल्तान और बहावलपुर में 70% पाकिस्तान का आम जो है वो पैदा होता है। और सिंधड़ी जो है इंट्रोड्यूस सिंध से हुआ, मगर अब मुल्तान में इसकी मिक़दार बहुत बढ़ गई है। पिछले दिनों मेरी एक एक्सपोर्टर से बात हो रही थी, वो फरमा रहे थे कि हम सिंध से सिंधड़ी लेते हैं लेकिन हमारा ज़्यादा वक्त मुल्तान से और रहीम यार खां से सिंधड़ी ख़रीदने में गुजरता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिंधड़ी एक्सपोर्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ सिंध से, मगर हमारे किसानों ने हिम्मत की, मुल्तान के किसानों ने, उन्होंने सिंधड़ी की पैदावार को बढ़ाया। वो सिंधड़ी जो आज से कई साल पहले 3% होता था, अब वो 15%, 18% पे पहुंच गया है। सिंधड़ी हमारी वो वैरायटी है जो वैल्यू भी रखती है और किसान को फ़ायदा भी देती है। नंबर 1 ये अर्ली वैरायटी में आ जाता है।
ریٹول، انور ریٹول ہماری بہت اعلیٰ ویرائٹی ہے، دنیا میں چاہا جاتا ہے، یہ پرانی ویرائٹیوں میں بھی گنا جاتا ہے اور آج بھی یہ اپنی حیثیت قائم کیے ہوئے ہے۔ بے شک سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، سائز میں چھوٹا ہونا ہی اس کی خوبصورتی ہے، اور مٹھاس، ذائقہ اور خوشبو جو ہے خوشبو جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود اتم موجود ہے۔ آپ یہ بات نوٹ فرمائیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ آم جو سائز میں چھوٹا ہوتا ہے وہ مٹھاس اور اروما میں بڑے آم سے زیادہ ہوتا ہے۔ سندھڑی ہو گیا، اس کے بعد آپ آ جائیں چناب گولڈ۔ چناب گولڈ سندھڑی کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور یہ نئی ورائٹی کے اور طور یہ پہ نئی ویرائٹی ہے۔ اس کو لیٹ سندھڑی بھی کہتے تھے۔ یہ ایران میں سندھڑی کا باپ بن کے بک رہا ہے، اور یہ خوبصورتی میں بہت اعلیٰ ہے، گدا اس کا بہت زیادہ ہے، اس کا درخت بہت خوبصورت ہے۔ آپ کے باغ میں سندھڑی لگا ہوا ہو تو اس کا درخت سرخ پتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی کمال ہے۔ اور چناب گولڈ، چناب گولڈ جو ہے اس سلسلے میں میں گزارش کروں کہ چناب گولڈ کا ایک آم جو ہے وہ 3 آموں کے برابر ہے۔ اس کی صرف جو ہے ایک آم کی جو وزن ہے وہ آپ کے باقی آموں کے 3 آموں کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ کا سفید چونسا، نواب پوری چونسا جس کو عموماً کہا جاتا ہے، نواب پوری چونسا تو اب اپنا مقام بنا چکا ہے پوری دنیا میں۔ نواب پوری چونسا، لیٹ سفید چونسا جو ہے وہ بہت زیادہ چاہا جاتا ہے۔ اچھا ملک صاحب، پھر ایک ویرائٹی اور آئی ہے، یہ پہلے یہ بتائیے، وہ ہے سر عظیم چونسا۔ ایک تو عظیم چونسا اور رٹے- پھر عظیم چونسا۔ عظیم چونسا، اس کا نام عظیم چونسا اس لیے رکھا گیا کہ عظیم رٹا اس کی ذات ہے، یہ علی پور کی ویرائٹی ہے، اس نے یہ انٹروڈیوس کرایا۔ وہ ہمارے مینگو گروور دوست ہیں، مینگو گروور دوست ہیں، رٹا صاحب۔ تو ہم نے جو ہے اس کو عظیم چونسا بنا دیا، چونکہ ہمارے ملتان کی یا پاکستان کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ چونسا کے نام سے ہے، ہماری چونسا کے نام سے۔ اور کیا ہمارے چونسے کے کیا کہنے؟ ہمارے چونسے کے کیا کہیں؟ اچھا، یہ موسمی ایک چونسا کہا جاتا ہے اور ایک سفید چٹا چونسا، جی، ان میں کیا فرق ہے؟ میں گزارش کروں، موسمی چونسا جو ہے وہ ہمارے ہاں ملتان میں 5 جولائی سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ 20 دن کی فصل ہے، اور وہ اس کی شیلف لائف کم ہے، مگر وہ 20 اس کے دن سپر دن ہوتے ہیں۔ سپر دن ہوتے ہیں۔ اس کے ٹی ایس ایس جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ ٹی ایس ایس بولے تو ٹی ایس ایس جو ہے اس کے جو شوگر لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی سفید چونسا کے، کمپیریٹیولی سندھڑی کے، کمپیریٹیولی چناب گولڈ کے۔ اس میں شوگر کنٹینٹس زیادہ ہیں، زیادہ مٹھاس ہے۔ اس وجہ سے اس کی شیلف لائف جو ہے وہ کم ہے۔ اوکے، جی، اور کوئی نئی ورائٹی؟ اور نئی ویرائٹیز ہیں، مگر فیض کریم ہے، آج بہت زیادہ ڈسکس ہوتا رہا فیض کریم ہمارے گروپ میں، جی جی، تو میں یہ گزارش کروں کہ ویرائٹیز اور بہت سی ہیں، مگر ان ویرائٹیز کا چونکہ انٹروڈکشن ہے، چاہت ہے، اور ورلڈ اوور بڑی ورلڈ پہچان اوور ہے، ہر ایکسپورٹر اس کو چاہتا ہے اور ہر آدمی اس کو جانتا ہے۔ آج آپ کسی کسان سے بات کریں کہ باغ لگا رہے ہیں، کون سا لگا رہے ہیں؟ جی میں سفید چونسا لگا رہا ہوں، میں سفید چونسا لگا رہا ہوں۔ اس کی وجہ اس کے کم شوگر کنٹینٹس ہیں، اس کی اپنا عمر بھی زیادہ ہے۔ عمر بھی زیادہ ہے، پھر یہ اکتوبر تک چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بہت سے ملکوں میں پھول لگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ سفید چونسا جو ہے یہ تیار ہوتا ہے۔ ملک صاحب یہ بھی بتائیے، آپ نے سفید چونسے کی، سفید چونسے کے بارے میں بھی بتایا اور دیگر نئی ورائٹیز کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کو کاشت کر کے ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں، مینگو گروورز، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان نئی ورائٹیز کی دنیا بھر میں چاہت بھی زیادہ ہے۔ کیا اس پر محنت بھی زیادہ ہے یا محنت کم ہے پرانی جو ہماری روایتی جو اقسام ہیں ان کے مقابلے میں؟ نہیں جناب، یہ ہرگز نہیں ہے۔
مینگو جو ہے اب یہ انڈسٹری بن چکا ہے. جیسے انڈسٹری کے لیے آپ کو روزانہ لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مینگو پر بھی اگر آپ نے اچھی فصل اٹھانی ہے، اچھی فصل لینی ہے، تو اس کے لیے آپ کو 365 دن کام کرنا پڑے گا. آپ نے جنگل تیار نہیں کرنا، آپ نے مینگو جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. آپ کی زمین جو ہے اس کی ڈویژن کرنی ہے کہ میں نے سندڑی کہاں لگانا ہے. جو دور کا تھوڑا علاقہ ہے، جو آپ کی زمین کا دور کا پورشن ہے، وہاں سندڑی لگا دیں. جو تھوڑا قریب کا ہے وہاں لیٹ سندڑی لگا دیں. جو تھوڑا اور قریب کا علاقہ ہے وہاں سفید چونسا لگا دیں. جو تھوڑا اور دور کا ایریا ہے وہاں آپ عظیم چونسا لگا دیں. اس سے یہ ہے کہ آپ دور سے قریب آتے جائیں گے، آپ کا ورک لوڈ کم ہوتا جائے گا، اور آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ نے فروٹ کی فلائی کو کنٹرول کرنا ہے. ان چیزوں کو چونکہ جب ساون لگتا ہے تو فروٹ فلائی جو ہے وہ بھی سر اٹھا آتی ہے، اس سے پہلے ذرا کم ہوتی ہے، لیکن ساون میں. اور یہ ویرائٹی ہماری چناب گولڈ ہے یا سپر چونسا جس کو عظیم چونسا کہتے ہیں، یا ہمارا سفید چونسا ہے، جب اس کی میچیورٹی کے دن آتے ہیں تو اس وقت ساون لگ چکا ہوتا ہے. ساون بھادوں میں یہ ویرائٹیز آتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فروٹ فلائی پہ کنٹرول رکھیں. ملک صاحب، آپ نے دور و نزدیک کی بات کی، دور اور قریب کی بات کی. آپ تو ہمارے بہت قریب ہیں، ریڈیو والوں کے دل کے بھی قریب ہیں. مہربانی. مگر آپ نے جن نئی ورائٹیز کا ذکر کیا اور پھر ان کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے بھی بات کی، کس طرح لگانا ہے وہ بھی بتایا، ان کو بیماریوں سے کس طرح بچانا ہے؟ میں گزارش کروں، بیماریوں سے بچانے کے لیے پودے کے سٹرکچر کو مینٹین کرنا پہلی سیڑھی ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے. الف سے لے کے یہ تک آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. پودے کا سٹرکچر، اس کو جنگلی نہیں بنانا، اس کو سنبھالنا ہے. آپ پودے کو جب لگاتے ہیں تو اس کو سنبھالیں، اس کا سٹرکچر اسی وقت سنبھالیں. یہ پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ پروننگ کیسے کرنی ہے اور اس کی سٹرکچر کو کیسے آپ نے ہوا گزارنی ہے، کیسے اس میں سے دھوپ گزارنی ہے، کتنی دھوپ آپ کی پودے سے گزر کے زمین پہ پڑنی چاہیے. جب آپ پودے کے سٹرکچر کو ایز پر ایس او پی کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ سپرے پر زور دیں اور کیمیکلائزیشن کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ جب پھل اٹھا لیں تو اس کے بعد پودے کی پروننگ، ٹریننگ، یہ سب چیزیں کریں تاکہ آپ کے باغ میں کم از کم بیماری ٹھہر سکے اور ہوا اور روشنی کا گزر ہو. جس باغ میں ہوا اور روشنی کا فریکوینٹ گزر ہوتا ہے وہاں بیماریاں کم ہوتی ہیں. تو آپ ٹریڈیشنل طریقوں سے بیماریوں کو کنٹرول کریں. دو باتیں. تیسری یہ ہے کہ آپ اس میں نیم آئل جو ہے، یہ آپ نیم آئل استعمال کر کے بہت ساری بیماریوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور فی الحال ہم اس گفتگو کو کنٹرول کریں گے جی، کیونکہ آپ اتنی اہم شخصیت ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے کئی نشستوں کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ آج کی پہلی نشست تھی. آپ نے بڑے اچھے مشورے دیے ہمارے. آخری بات میں عرض کروں، جی وہ بہت ضروری میں ہے. آپ کے فورم سے جو پہلے مجھے کہنی چاہیے تھی وہ ہے ویرائٹی کی سلیکشن. آپ باغ لگاتے ہوئے ہمیشہ اچھی ویرائٹیز کی سلیکشن کریں اور وہ ان ویرائٹیز کی سلیکشن کریں جو انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، جو چاہی جا رہی ہیں. آپ کمرشل بیس پر
اپنے کھانے کے لیے ایک ایک پودا لگا لیں، بے شک ہر ویرائٹی کا لگا لیں، مگر آپ نے جب ارننگ کرنی ہے تو آپ وہ ویرائٹیز لگائیں جو آپ ایزیلی سیل کر سکیں اور جن میں سے آپ کو اچھا رزلٹ مل سکے۔ جی ملک ظفر مہیز صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ملتان میں مقصد مینگو نہیں ہے، مقصد ویرائٹی ہے، مقصد باغ نہیں ہے، مقصد اچھی ویرائٹی ہے۔ اچھی ویرائٹی شرط ہے اچھے باغ کو تیار کرنے میں۔ جی ملک ظفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔ آپ کے ساتھ یہ پہلی نشست تھی، یہ مینگوز کی ورائٹیز کے حوالے سے تھی جو ہمارے مینگو گروئرز چاہتے ہیں کہ اپنے باغات میں آموں کی ایک نئی ورائٹی جو ہے انٹروڈیوس کروائیں، تو وہ ملک ظفر مہیز صاحب کی باتوں سے انہوں نے یقیناً فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اور سامعین اور ناظرین، میں اور آپ تو آموں کے شوقین ہیں، آپ کا جو آم کھانے کو دل کر رہا ہے اس کو کھائیے، لیکن شوگر ٹیسٹ ضرور کروائیے گا۔ آج کی پوڈ کاسٹ اسی پہ مکمل ہوتی ہے۔ اپنے میزبان ریاض میلسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔